उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल-इबाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मौज़िज़ सामीन गिरामी क़द्र, सूरह मुबारक बक़रा की आयत नंबर 183 के ज़िम्न में आपकी खिदमत में चंद मतालिब पेश किए जा रहे हैं कि जो रोज़े और माह रमज़ान और इससे वाबस्ता जितने उमूर हैं, जो अहादीस हैं, जो रिवायात हैं, मुख्तसर से दुरूस के अंदर आपकी खिदमत में आहिस्ता आहिस्ता पेश किए जा रहे हैं। आज एक कदम और आगे बढ़ते हैं और लफ्ज़ सौम के जो कुरान की इस आये शरीफ़ा के अंदर आया, कुछ बातें उस लफ्ज़ के हवाले से, और फिर उसके बाद लफ्ज़ माह रमज़ान, लफ्ज़ रमज़ान के सिलसिले में आपकी खिदमत में कुछ बहस करना मकसूद है। देखिए, रोज़े को अरबी के अंदर कहते हैं सौम या सियाम, जैसा कि आये शरीफ़ा के अंदर भी है। इसका अगर आप लुग़त के अंदर तर्जुमा देखें, यानी डिक्शनरी के अंदर, तो इसका तर्जुमा होता है इमसाक, और इमसाक का मतलब होता है अपने आप को रोकना, अपने आप को रोके रखना। मुफ़रदात राग़िब के अंदर मिलता है कि अस्सौमु फ़िल अस्ल अल इमसाकु अनिल फ़िल काना औ कलामन औ मशियन वलिज़ालिक क़ील लिल फ़रसिल मुमसिक अनिस सैर अविल अलफ़ स्वाइम। कह रहे हैं अपने आप को काम से, खाने पीने से, मसलन कलाम करने से, चलने फिरने से रोकने को ही असल में रोज़ा कहते हैं। इस लफ्ज़ के अंदर उमूमियत है। अरबी के अंदर एक यानी वो घोड़ा के जो मसलन सैर करने से, चलने फिरने से मना कर दे या फिर खाने पीने से मना कर दे, तो उसको भी अरबी में स्वाइम कहते हैं। ये डिक्शनरी और लुग़त की बातें हैं, यानी अरबी ग्रामर के एतबार से, अरबी लुग़त के एतबार से। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जब ये लफ्ज़ शरीयत के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो इस्तिलाही शरआ के अंदर अस्सौम फ़ी शरअ इमसाकुल मुकल्लफ़ बिन्निय्यह मिनल ख़ैतिल अबयज़ इलल ख़ैतिल अस्वद मिन तनावुलिल अत्यबीन। मुकल्लफ़ शख्स के अपने आप को सुबह की सफ़ेदी के तुलू से लेकर शाम की तारीकी तक नियत के साथ मुफ्तिराते रोज़ा से रोके रखने को सौम कहा जाता है। चंद दिन कबल आपकी खिदमत में रोज़े के शरई मसाइल जो पेश किए जा रहे थे, जब उसमें रोज़े की नियत का मसला पेश किया था, तो वहाँ आगाए सिस्तानी की तौज़ीउल मसाइल से जब रोज़े की तारीफ़ पेश की थी, तो वो यही थी कि अज़ान फ़जर से अज़ान मग़रिब तक अपने आप को हर उस शय से रोकना कि जो मुब्तिलात रोज़ा में से है। ये इसका लफ्ज़ी माना और शरीयत के अंदर सौम किसे कहते हैं। आइए लफ्ज़ रमज़ान लुग़त में, लुग़त यानी वही डिक्शनरी के एतबार से, तो इसके अंदर कुछ अक़वाल हैं, कुछ कौल हैं। बाज़ फरमाते हैं कि क्योंकि ये लफ्ज़ रमज़ से लिया गया, रा मीम वाद, इससे लिया गया है, और फरमाते हैं कि रमज़ उस बारिश को कहते हैं कि जो मौसम ख़िज़ा में बरसती है।
موسم خزاں جب پتے جھڑتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، تو ایسی بارش کے جو موسم خزاں میں برستی ہے اور زمین کی سطح کو غبار و آلودگی سے پاک کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا امکان ہے کہ اس مہینے کو بھی رمضان اسی لیے کہا جاتا ہو کیونکہ یہ بھی انسان کی روح کو آلودگیوں اور ناپاکیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ یہ مہینہ کردار سازی کا مہینہ، اپنی روح کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، اپنی معنویت میں اضافہ کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک اور قول موجود ہے اور فرماتے ہیں کہ دوسرا معنی جو لفظ رمض کا ہے وہ یہ ہے کہ پتھروں کے ایسے ریگزار کو کہتے ہیں کہ جس پر سورج کی روشنی مستقیماً پڑے، یعنی پتھر ہیں، کنکریاں ہیں کہ جن پر سورج کی تپش پڑے اور اس سورج کی تپش کی وجہ سے وہ پتھر اس قدر گرم ہو جائیں کہ جو بھی اس پر چلے تو اس کے پیر جل جائیں، وہ جلانے والے بن جائیں پتھر۔ اور ممکن ہے کہ اس ماہ مبارک کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہو کہ اس مہینے کی برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، سبحان اللہ، اور گناہ کے عوامل اور انحرافات کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ اور تکامل کے موانع بڑا اہم ہے، یعنی انسان ایک کمال تک ظاہر ہے اس کو جانا ہے، اور یہی پروردگار عالم چاہتا ہے کیونکہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو اس تکامل کے جو موانع ہیں، جو منع کرنے والی چیزیں ہیں، یہ ماہ رمضان اس کو ہٹاتا ہے اور انسان کی روح کی پرورش کے لیے ایک اچھا زمینہ مہیا کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی روح کی پرورش ہو سکتی ہے، اس کے لیے یہ زمینہ سازی کرتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا ہے؟ بہرحال اقوال ہیں اس کے اندر بہت زیادہ، اور سارے اقوال آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیے جائیں گے، چند ایک اقوال ہیں۔ پہلی بات تو یہ طے ہے کیونکہ پروردگار نے خود اس کا نام رمضان رکھا ہے قرآن کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ کلام پروردگار ہے اور اس مہینے کا نام خود پروردگار عالم نے رمضان رکھا ہے۔ یہ ایک قول ہے، یہ طے شدہ امر ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک شخص کا جو بہت صالح، متقی، پرہیزگار، اس شخص کا نام رمضان تھا، اسی لیے پیغمبر اکرم نے اس شخص کی عزت اور نام کو باقی رکھنے کے لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا۔ بہت زیادہ قابل توجہ ہے، تاکہ اس شخص کا نام نیک اور صالح، اس نیک شخص کا نام باقی رہے اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی اس کی تشویق اور شوق اور رغبت بڑھتی رہے۔ تو یہ قول ہے بہرحال جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک قول ہے کہ رمضا کے معنی، کیونکہ ایک قول یہ ہے کہ رمضا سے لیا گیا، رمضا کے معنی میں سے ایک یہ ہے کہ پانی بن جانا یا جلا دینا۔ رسول اسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ارمض اللہ تعالی فیہ ذنوب المؤمنین وغفرہا لہم، خداوند اس مہینے میں مومنین کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے۔ اس مہینے کی جو فضیلت ہے، یعنی خود اس ماہ رمضان المبارک کے اسم کی بات چل رہی ہے، لفظ رمضان، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ یہ اسماء پروردگار میں سے ایک اسم ہے، خدا کے جتنے نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے رمضان، لہٰذا بڑی اس مہینے کی فضیلت اور اس کو پکارنے کے آداب کے حوالے سے بھی روایات ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث نقل ہوئی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقولوا ھذا رمضان، اسے رمضان مت کہو، فإن رمضان اسم من اسماء اللہ عز وجل، اسے رمضان مت کہو
یعنی آپ جب پکارتے وقت خالی کہیں تو صرف رمضان مت کہو، اسی لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو جب آپ پروردگار کے نام کو پکاریں گے تو اس کے بہرحال ادب و احترام اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک اور حدیث جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل ہوئی، آپ ارشاد فرماتے ہیں لا تقولوا رمضان، اس طرح مت کہو، فإنکم لا تدرون ما رمضان، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے کہ رمضان کیا ہے۔ فمن قال لہ، اور جو بھی اس طرح کہے، یہ اس کی تاکید کے سلسلے میں بحث ہو رہی ہے، اس کے ادب و احترام کے حوالے سے اتنی تاکید ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں جو بھی اس طریقے سے کہے، یعنی صرف نام پکارے، فَلْيَتَصَدَّقْ وَلْيَصُمْ کفارہ، امام ارشاد فرماتے ہیں جو بھی صرف نام لے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ بھی دے کیونکہ اس کی اہمیت ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے بطور کفارہ روزہ بھی رکھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر تاکید ہے کہ ادب و احترام سے، یعنی ہمیں جب پکارنا چاہیے تو رمضان الکریم، رمضان مبارک، مثلا ماہ مبارک رمضان، ولیکن قولو، صحیح، ہاں بلکہ تمہیں چاہیے کہ اس طرح کہو، کما قال اللہ تعالی، جیسے پروردگار خود کہتا ہے اس طرح کہو، شہر رمضان، ماہ رمضان، آپ کو اس طریقے سے کہنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس مختصر سی گفتگو کے اندر آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک اور لفظ صیام کی وضاحت پیش کی گئی ہے، تو اور اس کے ساتھ روایات بھی اسی لیے پیش کی گئی ہیں تاکہ ہم ان باریک بینیوں کو سمجھیں کہ بہرحال ان کا بڑا ادب ہے، ان کا احترام ہے، یہ دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے، اس کی ایک اپنی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا نے اس ماہ کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، یا اس پر وہی نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ جو خود پروردگار عالم کا نام ہے۔ تو اس ادب و احترام کے تقاضوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے اس میں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی عظمتوں کا واسطہ پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے، ہمیں تعلیمات اہل بیت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک کی عظمت کا واسطہ پوری دنیا میں یہ جو عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہر چیز معطل ہو کر رہ گئی ہے، پروردگار پورے عالم انسانیت کو اس بیماری سے نجات عطا فرما، بالخصوص مومنین زیارات مقامات مقدسہ، پروردگار سب کو اپنی خیر و عافیت عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی محمد۔